बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 13 अप्रैल बुध का दिन, साल 2022, शाम का वक्त। इफ्तारी आप सब ने उम्मीद है कर ली होगी। आपको एक और रोज़ा मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब को रमज़ान मुबारक का इज़्ज़त व तकरीम, न सिर्फ इज़्ज़त व तकरीम करने की तौफीक दे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने की, नेकियां कमाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी नाज़रीन, आज जो कहानी आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रहा हूँ ना, वो बड़ी गौर तलब है। आपको थोड़ी तवज्जो करना पड़ेगी। कहानी को गौर से सुनिएगा और इसकी तह तक पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। बात यह है कि जो बुज़दिल आदमी होता है ना, वो माशरे के लिए काबिल कबूल हो सकता है अगर वो ज़िंदगी की मुश्किलों, मुसीबतों, मसाइल और चैलेंजेस का मुकाबला करना सीख ले या कम से कम मुकाबला करने की कोशिश तो करे। अब होता क्या है, बड़ा आसान होता है, आसान सा रास्ता कि अपनी नाकामी का मलबा किसी और के सर पर थोप कर आराम से आप एक साइड पे हो जाना, जो सरासर गलत तरीका कार है इस लिहाज से कि इंसान अपनी नाकामियों से ही सीखता है, अपनी गलतियों से ही तजर्बा हासिल करता है। अपनी नाकामी को, अपनी गलती को तस्लीम कर लेना और उस पे माफ़ी मांग लेना, ये मुसलमान होने की, इंसान होने की दलील है। अच्छा, जो ज़िंदगी में कभी कोई गलती ना करे वो इंसान हो ही नहीं सकता, वो होता है फरिश्ता। और जो इंसान गलती करके अपनी गलती को तस्लीम करे, बजाय उसका मलबा दूसरियों पे डालने के लिए, बजाय गलती तस्लीम करे और माफ़ी मांग ले, वो इंसान कहलाता है। और जो गलती और गुनाह करके उस पर डट जाए, उसे इब्लीस कहते हैं। अगर यकीन ना आए तो कुरान करीम खोल कर देख ले, आपके ऊपर ये हकीकत वाज़े हो जाएगी कि है ऐसा ही। आज की कहानी कुछ इसी नुक्ते के इर्द गिर्द घुमाते हुए मैं आपको सुनाता हूँ। मुख्तसर सी थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ ताकि आपको बोरियत ना हो और मेरा मसला और जो मकसद है वो भी हल हो जाए। बात यह है कि एक जर्मनी का एक मशहूर व मारूफ साइंसदान गुजरा है। उसने बड़े सालों की मेहनत और तवज्जो के बाद, अरकरेजी के बाद, खासे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, कई तजर्बात से गुजरने के बाद, कई मुसीबतों, चैलेंजों का मुकाबला करने के बाद एक नया मेडिकल और साइंसी फार्मूला इजाद किया। अब वो अपने फार्मूले को लेकर मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो मेडिकल से रिलेटेड थी, उनमें जाकर अपने नए फार्मूले के मुताबिक उसको रूशनास करवाने के लिए, उसको मुतारफ़ करवाने के लिए, उसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेक्चर दिया करता था। और ख़ास तौर पर वहाँ स्टूडेंट्स के साथ उस मुतल्लिका मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के असातिज़ा इकराम वो भी बैठे हुए होते थे। हालांकि वो बज़ाते खुद साइंटिस्ट होते हैं। जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं, साइंसदान होते हैं। अच्छा, एक तो डॉक्टर होता है टीके लगाने वाला, यानी मेडिकल का। मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिसने पीएचडी करी हुई होती है। जी, वो वाला डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, फलसफे का डॉक्टर। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। 2, 4, 6, 10 यूनिवर्सिटीज़ में उसने लेक्चर दिए। अब जो उस कार का ड्राइवर था, उस साइंसदान का, वो जाहिर है रोज़ाना साथ जाता था हर जगह पे, और वहाँ साथ ही बैठकर वो पूरे का पूरा लेक्चर साइंसदान का सुना करता गौर से। और इत्तेफाक से उसने अपनी जहानत का को बुरुए कार लाते हुए
اپنی یادداشت کو آزماتے ہوئے وہ پورے کا پورا لیکچر زبانی یاد کر لیا. اور ایک دن حسب معمول ڈاکٹر صاحب سائنسدان صاحب تیار ہوئے اور اپنے ڈرائیور سے کہا کہ فلاں میڈیکل یونیورسٹی یا کالج میں جانا ہے, وہاں جا کے میں نے اپنے فارمولے کا لیکچر آج وہاں ڈیلیور کرنا ہے. ابھی رستے میں جا رہے تھے, ڈرائیور کار کو ڈرائیو کر رہا تھا, سائنسدان صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پچھلی سیٹ پہ. ڈرائیور نے کہا صاحب میں گزارش کروں. سائنسدان نے کہا بولو بھائی کیا بات ہے. انہوں نے کہا جو آپ نے نیا فارمولہ ایجاد کیا ہے نا, اس کے پورے کا پورا انٹروڈکشن, اس کا لیکچر آپ کیوں بار بار ہر جگہ پہ جا کے خود سناتے ہیں؟ یہ مجھے زبانی یاد ہو گیا ہے, میں کیوں نہ جا کے سنا دیا کروں آپ کی جگہ, آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ گھر بیٹھا کریں. سائنسدان بڑا حیران ہوا. اس نے شیشے میں سے ڈاکٹر اپنے ڈرائیور کی طرف بڑے غور سے دیکھا اور کہا مسٹر ڈرائیور مجھے برائے مہربانی ایک دفعہ میرا لیکچر سنا دیں. اچھا, وہ ڈرائیور نے کمال خوبی کے ساتھ ورڈ ٹو ورڈ لفظ با لفظ سارا لیکچر سائنسدان کو سنا دیا. اچھا, سائنسدان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا. اب اسے پتا تھا کہ یہ ڈرائیور کے بس کا روگ نہیں ہے, لیکن اس نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اور اس کو حوصلہ شکنی سے بچانے کے لیے, اس کو انکریج کرنے کے لیے اس کو بولا ٹھیک ہے, آج جس یونیورسٹی میں ہم جا رہے ہیں نا, وہاں پہ آپ میری جگہ کھڑے ہو کے ڈائس پر آپ لیکچر دو گے اسی فارمولے کا. بڑا خوش ہوا ڈرائیور. گئے جی وقت مقررہ پر سائنسدان بھی اور ڈرائیور بھی دونوں یونیورسٹی کے انٹر ہوئے میڈیکل یونیورسٹی میں. وہاں پہ سارے اسٹوڈنٹس ایک بہت بڑے ہال میں جمع تھے, لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا, اور جو پہلی فرنٹ لائنز تھیں, پہلی صفوں میں لائنوں میں اساتذہ اکرام میڈیکل کے شعبے کے ریلیٹڈ اساتذہ اکرام اور سینئر لوگ بیٹھے ہوئے جو بذات خود سائنسدان تھے. اچھا, ان میں سے اتفاق کے ساتھ ایک ایسا سائنسدان بیٹھا ہوا تھا جو اس سائنسدان کے نام سے ہی چڑھتا تھا. اب اس نے کیا کیا یہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں. ڈرائیور صاحب جی کھڑے ہوئے, جب ان کا نام پکارا گیا سائنسدان صاحب کا, تو اس نے ڈرائیور کو کونی سے کہا جاؤ. ڈرائیور گیا, ڈائس پہ کھڑا ہو کے اس نے فر طوطے کی طرح الف سے یہ تک فرام اے ٹو زی سارے کا سارا لیکچر ڈیلیور کر دیا. سارے لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں, خوب داد دی. اب ڈرائیور صاحب نے یہاں تک تو داد سمیٹتے وقت تو وہیں پہ کھڑے رہے تاکہ اور میں اپنی ستائش دیکھ سکوں, اپنی تالیاں, اپنی خوبیاں دیکھ سکوں, اپنے آپ کو مشہور ہوتا ہوا دیکھ سکوں. خوش ہو رہا تھا اندر سے, لیکن اگلے ہی مرحلے کا اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ سائنسدان جو سامنے بیٹھا ہوا تھا ناظرین میں, حاضرین میں, اس نے اس پروفیسر صاحب کو, اس سائنسدان کو بائی فیس تو نہیں دیکھا تھا, لیکن نام جانتا تھا. اسے چڑ تھی اس بندے سے. اس نے اٹھ کر اتنا مشکل سوال داغا کہ سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. اس نے کھڑا ہو کر کہا کہ جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے فارمولے کے بارے میں. ڈرائیور نے کہا پوچھیں. اس نے سوال جو پتہ نہیں اس نے کتنے دن لگا کے, کتنی کتابیں ٹٹولنے کے بعد ایک سوال مرتب کیا ہوا تھا, اس نے کڑکا کے ڈال دیا, آگے رکھ دیا. اب ڈرائیور نے کمال کی ہوشیاری اور حاضر دماغی سے کام لیا. اس نے کیا کیا, اس نے کہا واہ, تالیاں بجائیں, کہا واہ آپ تو نامی گرامی سائنٹسٹ ہیں, میں سوچ رہا تھا کہ آپ کوئی بہت مشکل سوال کریں گے, لیکن آپ نے اتنا
اتنا آسان سوال کر دیا ہے، اس کا جواب تو میرا ڈرائیور بھی دے سکتا ہے۔ اب یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے اور ڈائس کے نیچے ڈرائیور نے یوں کر کے ہاتھ جوڑے سائنٹسٹ کی طرف، اور ان کو اشارہ کیا کہ ڈائس پہ آپ آ جائیں۔ وہاں پہ یہ کہہ کے آیا کہ اس سوال کا جواب تو میرا ڈرائیور بھی دے سکتا ہے۔ اب سائنسدان جو متعلقہ بندہ تھا وہ سٹیج پہ آپ ایک ڈائس پہ کھڑا ہوا اور اس نے ٹکا کے تفصیل کے ساتھ پھٹیاں اکھاڑ کے جواب دیا اس سوال کا۔ سارے لوگوں کی حیرانی میں اور بھی اضافہ ہوا کہ یہ ڈرائیور تو سائنسدان سے بھی زیادہ عقل مند ہے۔ میڈیکل کی دنیا میں یہ کیا انقلاب آ گیا ہے کہ اب سائنٹسٹوں کے ڈرائیور بھی اتنے باکمال ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے اور مشکل سے مشکل سوال کا جواب دینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ عرضی یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب تک تو نیک نامی کی باری تھی تب تک تو ڈرائیور وہاں سے ہلا نہیں، لیکن جب مشکل میں پھنسا، جب ناکامی کا وقت آیا تو اس کا سامنا کرنے کی بجائے سائنسدان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ گرو جی آپ ہی بچا سکتے ہیں، ورنہ میں تو گیا، میری اصلیت تو واضح اور ظاہر ہو جائے گی اور میرے پلے کیا بچے گا۔ تو جو انسان چیلنجز کا مقابلہ نہیں نہ کرتا وہ سیکھ بھی نہیں سکتا، وہ دنیا کی نظر میں قابل قبول فرد بن ہی نہیں سکتا، معاشرے میں اس کی عزت و توقیر ہو ہی نہیں سکتی۔ مشکلات کو دیکھ کر بھاگنا نہیں چاہیے، ان کا سامنا کرنا سیکھیں۔ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ ہار جائیں گے نا، شکست کھا جائیں گے۔ Then what happened? Nothing there is. This is not last stage of the world. This is just a beginning. یہ تو آغاز ہوتا ہے آپ کے ٹیک آف کا، آپ کی اڑان کا، نہ کہ یہ آپ اسے دنیا کا آخری مرحلہ سمجھ لیں اپنی زندگی کا۔ No, never, nothing. یہ تھی جو وہ مزے کی کہانی جس کی میں نے مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیشہ کی طرح آگاہ کرتے رہا کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور پروگرام اگر اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ جی، پروگرام کا اگلا سیگمنٹ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ روزانہ کی طرح آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ فرمائیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری یعنی صنعت کون سی ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی، the largest industry of the country، اس کا نام ہے جی ٹیکسٹائل، یعنی پارچہ بافی، کپڑا بنانا۔ ٹیکسٹائل پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، صنعت ہے۔ جی، آج کا نیا پروگرام جو سوال ہے وہ درج فرما لیں، نوٹ فرما لیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بتائیں کل کتنے شہروں کا نام آیا ہے، اور وہ شہر کون کون سے ہیں؟ کچھ مشکل ہو گیا نا، ہے نا؟ چلیے اس میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، ایک حصہ اس کا میں بتا دیتا ہوں سوال کا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سونے کی سونی کلام میں ٹوٹل 6 شہروں کے نام آئے ہیں، 6 cities names of the world۔ اب آپ مجھے وہ نام گنوا دیں۔ یار بہت ہی آسان ہے، 2-3 تو چلیے، میں دل کرتا ہے میں 2-3 ابھی بتا دوں، اتنے آسان ہیں، کوشش تو کیا کریں یار۔
یا پھر آپ جواب دینا نہیں چاہتے؟ چلیے خیر آپ کی مرضی، نوٹ فرما لیا ہوگا آپ نے سوال، اور امید ہے کل تک اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ جی تو آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ حسب معمول، آج کا شعر۔ جی آج کا شعر جو میں آپ کے لیے منتخب کر کے لایا، وہ مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے، دیکھیں آپ کو بھی پیارا لگتا ہے کہ نہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے: کاش میں پلٹ جاؤں اسی بچپن کی وادی میں، کاش میں پلٹ جاؤں اسی بچپن کی وادی میں، جہاں نہ ضروری تھا کوئی، جہاں نہ ضرورت تھی کوئی اور نہ کوئی ضرورت تھا۔ کاش میں پلٹ جاؤں اسی بچپن کی وادی میں، جہاں نہ ضرورت تھی کوئی اور نہ کوئی ضروری تھا۔ جی سمجھ آئی شعر کی؟ کاش میں پلٹ جاؤں اس بچپن کی وادی میں، جہاں ضرورت تھی کوئی نہ کوئی ضروری تھا۔ جی یہ تھا آج کا شعر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ریکویسٹ ہے، دعا ہے، دست بستہ ہے، التجا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اور پاکستان زندہ باد۔